क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया के शाहकार साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आमतौर पर जब भी किसी तिब्बी तशखीस या मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो जहन में एक खास किस्म की दुरुस्तगी और कतीपन का तस्वुर उभरता है। हाँ बिल्कुल। एक इंजीनियरिंग के काम की तरह जहाँ हर पुर्जे का काम बिल्कुल मुतय्यन होता है। सही कहा आपने। मतलब अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो हम सीधा एक्सरे करवाते हैं। उस काली फिल्म पर वो टूटी हुई सफ़ेद लकीर इतनी साफ नज़र आ जाती है कि डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह सकता है कि ये रही खराबी और इसे यूं जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और इसमें कोई इबाम नहीं होता, मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती। बिल्कुल। तो ये जो कतीपन है ना, इंसान को ये बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि जिंदगी के हर मामले में ऐसे ही एक एक्सरे मशीन हो जो हमें बता दे कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हम इंसानी जहन, हमारी नफ्सियात और ख़ास तौर पर इस बात का तज्जिया करने लगते हैं कि हम अच्छे और बुरे का फैसला कैसे करते हैं, तो ये एक्सरे मशीन अचानक धुंधली पड़ जाती है। वाकई, यानी कोई वाज़ेह लकीर नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। हम एक ऐसे मंजरे नामे में दाखिल हो जाते हैं जहां हर चीज आपस में उलझी हुई है। और आज के इस तफसीली जायजे का मकसद दरअसल इसी पेचीदा और धुंधली दुनिया में उतरना है। और इसीलिए आज हम जिस माखज़ पर बहस कर रहे हैं वो फ़लसफ़े की तारीख की एक इंतहाई मुतनाज़िया मगर चश्म-कुशा किताब है। हम जर्मन फ़िलॉसफ़र फ्रेडरिक नीत्शे की किताब डे ब्रेक के नोट्स और ज़राए का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। हाँ, डे ब्रेक। ये किताब नीचे के पूरे फलसफे में एक अहम मोड़ है, मतलब एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखती है। इस किताब में उसने रिवायती अखलाकियात पर महज तनकीद नहीं की, बल्कि ये अखलाकियात के तासुबात पर एक इंतहाई गहरा और संजीदा हमला है। बिल्कुल। लेकिन इस जायजे में आगे बढ़ने से पहले एक उसूली बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद नीत्शे के ख़यालात की तायीद करना नहीं है। जी, हम उसे कोई हतमी सच्चाई मानकर पेश नहीं कर रहे हैं। एक गैर जानिबदाराना और पेशावराना तज्जिए के तौर पर हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने सदियों पुरानी रिवायती अखलाकियात पर जो तनकीद की, उसकी असल बुनियाद क्या थी। सही। हम किसी भी नज़रिए की तरफदारी नहीं कर रहे, बल्कि इंतहाई गैर जानिबदाराना अंदाज में उन ख़यालात की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, ज़रा इस बात की तह तक जाते हैं। नीत्शे की तनकीद का जो हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा उलझन में डालता है वो उसका अखलाकियात का मवाजना कीमियागरी यानी एल्केमी से करना है। कीमियागरी का तो सीधा सा मतलब वो पुराना अमल है जिसमें लोग तांबे या लोहे को सोने में तब्दील करने की कोशिश करते थे। हाँ, वो जिसे हम एल्केमी कहते हैं। तो नीत्शे अखलाकियात को इसके साथ कैसे जोड़ रहा है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है, वो ये है कि नीत्शे अखलाकियात का इनकार बिल्कुल उसी तरह करता है जैसे कोई कीमियागिरी का इनकार करे। वो ये नहीं कहता कि लोग खुद को अखलाकी महसूस नहीं करते। यानी जब कोई इंसान किसी की मदद करता है तो उसे जो दिली सुकून मिलता है, नीत्शे उस एहसास को झुठला नहीं रहा। जी, वो एहसास को बिल्कुल नहीं झुठला रहा। वो कहता है कि एहसास अपनी जगह बिल्कुल हकीकी है, लेकिन वो मफरूज़ा जिस पर वो एहसास खड़ा है, वो सरासर झूठा है। बिल्कुल उन कीमिया गुरों की तरह जिन्हें सच्चे दिल से यकीन था कि वो अपनी भट्टियों में सोना बना रहे हैं। अच्छा, मतलब उनकी मेहनत और उनका यकीन तो सच्चा था, लेकिन बुनियाद गलत थी। हाँ, उनका ये बुनियादी मफरूज़ा कि धातुओं की कीमियाई साख्त को इस तरह बदलना मुमकिन है, वो बुनियादी तौर पर खाम ख्याली थी। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हुई जैसे पुराने वक्तों में लोगों का ये पुख्ता यकीन था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। उन्होंने इस एहसास की बुनियाद पर पूरी एक साइंस खड़ी कर ली थी। उनका मुशाहिदा अपनी जगह सच्चा था, उन्हें गर्मी महसूस होती थी, लेकिन उनकी ये सोच के ज़मीन कायनात का मरकज़ है, वो मफरूज़ा गलत था। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात को समझने के लिए। नीत्शे यही कह रहा है कि हमने भी इंसानी अखलाकियात की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर ली है, ये यकीन रखते हुए कि हम जानते हैं कि अच्छाई और बुराई की असल बुनियाद क्या है। तो नीत्शे के नज़दीक वो गलत बुनियादें क्या हैं? जब नीत्शे उस बुनियाद को खोद के देखता है ना, तो उसे वहाँ कोई इल्हामी या अक्ली सच्चाई नहीं मिलती। उसे वहाँ सिर्फ कदीम इंसानों के खौफ और उनके बनाए हुए रस्मो रिवाज मिलते हैं। इसी चीज़ को उसने रस्मो रिवाज के अखलाकियात यानी मोरालिटी ऑफ कस्टम का नाम दिया है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है।
کیا نیچے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نیچے کے نزدیک اخلاقیات دراصل پرانے لوگوں کے تجربات ہیں جنہیں مقدس مان کر عقل پر مقدم کر دیا گیا ہے؟ بالکل۔ نیچے وضاحت کرتا ہے کہ ابتدائی انسانی معاشروں کی بقا کا دارومدار صرف اتحاد اور یکسانیت پر تھا۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی نیا کام کرنا پورے قبیلے کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے رسم و رواج کو اندھی تقلید سے مقدس مان لیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمل کا نتیجہ اہم نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی نظر میں یہ بات اہم ہے کہ آیا آپ نے وہ عمل کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے روایت کے زیر اثر کیا ہے یا اپنی مرضی سے؟ جی بالکل۔ کوئی انسان اگر کسی روایت کے بجائے اپنی عقل اور منطق کی بنیاد پر کوئی کام کرے تو معاشرہ اسے غیر اخلاقی اور آزاد سمجھ کر اس کی مذمت کرتا تھا۔ اوہ، اس دور میں آزاد ہونے کا مطلب تھا ناقابل اعتبار ہونا۔ ہاں، خطرناک ہونا اور معاشرے کے قوانین کی توہین کرنا۔ روایت ایک اندھی اتھارٹی تھی جس کی تعمیل محض اس لیے کی جاتی تھی کیونکہ وہ ایک حکم تھا، اور اس حکم کے پیچھے قدرتی آفات کا ایک گہرا توہم پرستانہ خوف موجود تھا۔ یہ بات واقعی انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ اگر معاشرہ صرف پرانی روایات کی اندھی تقلید چاہتا ہے تو اس کا انسانی ذہانت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پر نیچے کہتا ہے کہ رسم و رواج پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا انسان کو نئے تجربات سے روکتا ہے اور اسے ذہنی طور پر پسماندہ یعنی اسٹوپڈ بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات انسان کو بے وقوف بناتی ہے۔ واقعی؟ مطلب یہ تو بہت سخت جملہ ہے۔ ہاں، وہ واضح کرتا ہے کہ جن رسم و رواج پر ہم آج عمل کرتے ہیں وہ دراصل ان لوگوں کے اندازے تھے جو ہزاروں سال پہلے غاروں میں رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ ان رواجوں کی قدامت کا احترام کرنے لگتے ہیں، نہ کہ اس تجربے کا جس پر وہ مبنی تھے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی پرانی بیماری کے لیے 100 سال پرانا دیسی نسخہ استعمال کرنا، صرف اس لیے کیونکہ وہ نسخہ مقدس ہے، اور میڈیکل سائنس کی نئی تحقیق کو یکسر مسترد کر دینا۔ بالکل، اس سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ہو۔ سوسائٹی واقعی علاج کو اس لیے مسترد کر دیتی ہے تاکہ وہ ایک بیکار روایت کو بچا سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی روایتی اخلاقیات کو چیلنج کیا اسے بدترین سزائیں دی گئیں۔ ہاں، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پرانے زمانوں میں تو نئے خیالات لانے والوں کو خود پر جان بوجھ کر پاگل پن طاری کرنا پڑتا تھا۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ کوئی بھی نیا خیال تب تک قابل قبول نہیں تھا جب تک کہ اس پر کسی غیبی طاقت کی مہر نہ ہو۔ ایک شخص کو کسی مجذوبانہ حالت میں کہنا پڑتا تھا کہ دیوتاؤں نے خواب میں آ کر یہ نیا حکم دیا ہے، تب معاشرہ مانتا تھا۔ یہ تو بہت ہی عجیب منطق ہے۔ خیر، مجھے یہاں ایک بہت بڑا سوال پوچھنا ہے۔ اگر ہم روایات کے اس قدر غلام ہیں تو کیا ہمارے انفرادی اور شعوری افعال کی کوئی اہمیت نہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو نیچے روایتی اخلاقیات کے ایک اور بڑے مفروضے کو رد کرتا ہے، اور وہ ہے انسان کا باشعور ارادہ۔ باشعور ارادہ؟ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے وہ کوئی عمل کیوں کر رہے ہیں؟ جی، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں کے خود مالک ہیں، لیکن نیچے کے نزدیک انسان کے اندر موجود بے شمار نفسیاتی اور جسمانی محرکات، جنہیں ہم ڈرائیوز کہتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کا انسان کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ ہمارا باشعور ارادہ دراصل ان اندھے محرکات کا محض ایک عکس ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا روایتی اخلاقیات اس لیے بے بنیاد ہے کیونکہ وہ ایک ایسے انسان کا تصور پیش کرتی ہے جو مکمل طور پر اپنے فیصلوں کا مالک ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے اندر خوف، طاقت، بھوک، ہمدردی کی مختلف ڈرائیوز ہیں۔ جب کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو جو محرک جیت جاتا ہے ہم وہ عمل کر گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا دماغ آ کر اس عمل کی ایک خوبصورت سی اخلاقی تشریح کر لیتا ہے۔ یہ تو بالکل کسی کمپنی کے پی آر ڈپارٹمنٹ والی بات ہے۔ اصل فیصلہ تو بورڈ روم میں کوئی اور کرتا ہے، لیکن پی آر والے بعد میں آ کر میڈیا کو ایک خوبصورت اور اخلاقی کہانی سنا دیتے ہیں کہ فیصلہ کتنی نیک نیتی سے کیا گیا تھا۔ یہ پی آر ڈپارٹمنٹ والی مثال بالکل درست ہے۔ نیچے مادیت پسند فلسفے سے بھی متاثر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاضمے کی کیفیت یا ہمارے اعصابی نظام کا بھی ہمارے نام نہاد اخلاقی فیصلوں پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی پر غصہ کروں اور خود کو کہوں کہ میں نے انصاف کے لیے غصہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ محض اس لیے ہو کہ میری نیند پوری نہیں تھی۔
بالکل، لیکن روایتی اخلاقیات اسے آپ کی بری نیت یا گناہ قرار دے گی۔ نیٹشے یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم انسان کو ایک ایسا الہامی وجود سمجھتے ہیں جو اپنے ہر خیال کا خود خالق ہے، جبکہ حقیقت میں ہم بس اندھے محرکات کا عکس ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو ذہن واقعی چکرا سا جاتا ہے۔ اس گہرے جائزے نے ہمیں ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہماری وہ ایکس رے مشین جس پر ہمیں شروع میں بڑا ناز تھا، وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے۔ جی، ہمیں اپنے ہی لگائے ہوئے ان اخلاقی تعصبات کے جال سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو اگر نیٹشے کے یہ بات درست مان لی جائے کہ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تصور محض قدیم انسانوں کے خوف اور نامعلوم میرکات کا نتیجہ ہے، تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہماری روزمرہ کی زندگیاں جن پر ہمیں مکمل اختیار ہونے کا دعویٰ ہے، واقعی ہماری اپنی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سوال ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ اس کتاب کے تجزیے کا پہلا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مسیحیت اور مذہب نے انسانی سوچ اور گناہ کے تصور کو کیسے بدلا۔ سننے کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دنیا کی پیچیدہ کتابوں کو سادہ فہم بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم اس تفصیلی جائزے کے دوسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ حصہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس حصے میں ہم فریڈرک نیٹشے کی کتاب ڈے بریک کی روشنی میں مذہب اور اخلاقیات کے باہمی تعلق پر گہری بات چیت کریں گے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی انسان کی عام جسمانی تھکاوٹ یا کوئی بیماری دراصل کوئی خوفناک گناہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تاریخ میں انسانی ذہن کو قابو کرنے کے لیے شک کی ممانعت کو کیسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن گفتگو کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اہم وضاحت یہاں ضروری ہے۔ ہاں، وہ غیر جانبداری والی بات نا۔ جی بالکل۔ دیکھیے، آج کی اس نشست میں مذہب، خدا اور گناہ کے حوالے سے جو بھی خیالات زیر بحث آئیں گے وہ خالصتاً نیٹشے کے فلسفیانہ دلائل ہیں۔ صحیح۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی خاص عقیدے کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف اصل کتاب کے متن اور مصنف کے نظریات کو مکمل غیر جانبداری سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی کیونکہ ہم انسانی تاریخ کے سینسیٹیو ترین موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے اس حصے میں ہمارا بنیادی خاکہ 3 اہم موضوعات پر مبنی ہوگا۔ پہلا یہ کہ مذہب میں گناہ کا تصور کیا ہے اور یہ کیسے قید بنتا ہے۔ دوسرا، شک کرنے پر پابندی کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے، اور تیسرا، خدا کی دیانتداری یا منشا کے ابہام پر نیٹشے کے سوالات، ہے نا؟ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں موضوعات الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ہاں، نیٹشے کا ماننا ہے کہ اگر ہم موجودہ اخلاقیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خوف کا جائزہ لینا ہوگا جس نے صدیوں سے انسانی رویوں کو کنٹرول کر رکھا ہے، اور وہ خوف ہے گناہ کا تصور۔ تو چلیں اسی تصور سے آغاز کرتے ہیں۔ مجھے ویسے ہمیشہ سے یہ بات حیران کرتی ہے کہ جب جسمانی سائنس کی بات آتی ہے نا تو چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ مطلب کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے بتا دیتا ہے، علاج ہوتا ہے اور بات ختم۔ لیکن جب بات اخلاقیات اور انسانی رویوں کی آتی ہے تو اچانک سب کچھ دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ نیٹشے اس دھندلاہٹ کو کس طرح دیکھتا ہے؟ اچھا، نیٹشے کے مطابق یہ دھندلاہٹ کوئی قدرتی خامی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اسے باقاعدہ تخلیق کیا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق نیٹشے دلیل دیتا ہے کہ عیسائیت اور روایتی مذہب نے گناہ کا خوف پیدا کر کے انسان کو ذہنی طور پر قیدی بنا دیا ہے۔ ذہنی قیدی؟ مطلب کس طرح؟ مطلب اس نے خالصتاً جسمانی، حیاتیاتی اور فطری عوامل کو اخلاقی اور مذہبی رنگ دے دیا۔ مثال کے طور پر معدے کی خرابی، اعصاب کی تھکاوٹ یا محبت جیسی قدرتی کشش کو اچانک شیطانی اور گناہگار قرار دے دیا گیا۔ ارے یعنی وہ چیزیں جو محض ہماری بائیولوجی کا حصہ ہیں انہیں ہماری روح کی خرابی بنا کر پیش کیا گیا۔ بالکل۔ نیٹشے یہاں بلیز پاسکل کی بڑی زبردست مثال دیتا ہے۔ پاسکل؟ وہ جو ریاضی دان تھا؟ ہاں وہی۔ پاسکل 17ویں صدی کا ایک عظیم مفکر تھا۔ اس کا ذہن کمال کا تھا لیکن جسمانی طور پر وہ بہت کمزور تھا۔
اچھا۔ اسے اکثر شدید درد اور اعصابی تھکاوٹ کا سامنا رہتا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے ایک طبی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا۔ ہاں ہاں، جیسے آج کل ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی مذہبی فضا اور توہم پرستی نے پاسکل کو یہ یقین دلا دیا کہ اس کی یہ جسمانی تکلیف دراصل اس کے گناہوں کی سزا ہے، ارے باپ رے! یا پھر یہ شیطان کا حملہ ہے۔ ایک اتنا بڑا مفکر اپنے ہر جسمانی اور نفسیاتی اتار چڑھاؤ کو خدا کے عذاب کے طور پر دیکھنے لگا۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک ذہنی قید ہے۔ اس بات کو اگر آج کے دور کی کسی تمثیل سے سمجھنا ہو تو فرض کریں کہ ایک شخص بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر اسے یہ کہنے کے بجائے کہ آرام کی ضرورت ہے یا وائٹامنز کی کمی ہے، پوری سنجیدگی سے کہہ دے کہ تمہاری یہ تھکاوٹ دراصل ایک سنگین اور شرمناک جرم کی علامت ہے۔ بالکل، اور مریض ساری زندگی اسی احساس جرم میں مبتلا رہے۔ ہاں، وہ تو اپنے وجود سے ہی نفرت کرنے لگے گا نا۔ آپ نے بالکل نیچے کا نقطہ نظر پکڑ لیا۔ مریض کے اعصاب تھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے ابدی سزا ملنے والی ہے۔ نیچے پلوٹارک کی مثالیں بھی دیتا ہے کہ ایک توہم پرست ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہر قدرتی آفت، زلزلے، طوفان یا معمولی بیماری کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ نیچے کے نزدیک مذہب نے انسان کو یہ باور کرایا کہ اس کا وجود ہی ایک سزا ہے۔ جہنم کے عذاب اور ابدی سزا کا خوف دراصل انسان کی مکمل آزادی کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنی گہری نفسیاتی کیل ہے، لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، اور شاید بہت سے مطالعہ کرنے والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی پوچھیں۔ یہ ایک بہت عام جوابی دلیل ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے، کیا اس خوف نے دراصل سماجی امن قائم نہیں کیا؟ نیچے اسے صرف ایک منفی ذہنی قید کیوں سمجھتا ہے؟ نیچے اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس نظام نے ایک ڈھانچہ فراہم کیا، لیکن وہ سوال یہ اٹھاتا ہے کہ یہ سماجی امن آخر کس قیمت پر خریدا گیا؟ کس قیمت پر؟ ہاں، نیچے اسے اخلاقیات رسم و رواج کا نام دیتا ہے۔ اس کے مطابق قدیم معاشروں میں بقا کے لیے ضروری تھا کہ سب لوگ ایک جیسا سوچیں، یعنی کوئی بغاوت نہ کرے۔ بالکل، جو بھی روایت سے ہٹ کر سوچتا اسے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس اخلاقیات کا مقصد انسانوں کو اچھا بنانا نہیں تھا، بلکہ انہیں فرما بردار بنانا تھا۔ یعنی انفرادیت ختم کر دی گئی۔ 100%۔ نیچے کا مسئلہ یہی ہے کہ گناہ کے تصور نے انسان کو بہتر نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک ڈری ہوئی، سہم کر رہنے والی مخلوق بنا دیا جو اپنی ہی صلاحیتوں سے ڈرتی ہے۔ جی، یہ تو ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے کہ اچھا بننے اور محض خوف زدہ رہنے میں بڑا فرق ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور الجھن ہو رہی ہے۔ اگر گناہ کا یہ تصور اتنا ہی غیر فطری تھا تو پھر انسانوں نے اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ صدیوں تک لوگ یہ کیسے برداشت کرتے رہے؟ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں نیچے کی تنقید اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ مذہب نے اس نظام کو بچانے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے شک کرنے کو ہی سب سے بڑا گناہ قرار دے دیا۔ ارے، یعنی سوال اٹھانا ہی جرم بن گیا؟ بالکل۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ کتاب کے ایفورزم 99 کا یہی لب-لباب ہے۔ نیچے دلیل دیتا ہے کہ مذہب نے جان بوجھ کر عقل کے دروازے بند کر دیے، تاکہ کوئی نظام پر سوال نہ کرے۔ ہاں، مذہب نے یہ مطالبہ کیا کہ انسان بغیر کسی دلیل کے عقیدے کے سمندر میں چھلانگ لگا دے اور خشکی یا عقل کی طرف دیکھنا بھی شرک تصور ہو۔ یہ تو ایک طرح سے اندھا پن سے کھانا ہوا نا؟ نیچے اسے ایک خاص قسم کا نشہ کہتا ہے۔ عقیدے کے اندھے پن میں ایک سکون ہوتا ہے، انسان کو خود سوچنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اس صورتحال کو اگر تصور کرنا ہو تو فرض کریں کہ آپ کسی بحری جہاز پر سفر کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور کپتان اچانک یہ اعلان کر دے کہ کمپاس یا نقشے کی طرف دیکھنا ہی جہاز سے سنگین بغاوت ہے، بس لہروں پر اندھا بھروسہ کیا جائے۔ بالکل زبردست مثال ہے۔ اور کچھ عرصے بعد مسافر خود ہی نقشہ دیکھنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے۔ ہاں، وہ عقل کے استعمال سے ڈرنے لگیں گے، کیونکہ سوال اٹھانا شیطانی وسوسہ بن چکا ہے۔ بالکل، یہی نفسیات نیچے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، نیچے کے اس تجزیے پر ایک اور تنقید بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ شاید انسانی عقل کی واقعی کچھ حدود ہیں۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، اس کائنات کے بہت سے حقائق ہماری محدود فہم سے بالاتر ہو سکتے ہیں۔
کیا مذہب کا یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کچھ کائناتی سچائیاں لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی؟ نیچے اس دلیل کو بخوبی جانتا تھا، لیکن وہ اسے اقتدار کی اینک سے دیکھتا ہے۔ اقتدار کی اینک سے؟ ہاں، نیچے کے مطابق جب قدیم پجاریوں یا مذہبی رہنماؤں کے پاس کسی واقعے کی عقلی توجیہ نہیں ہوتی تھی نا، یا جب وہ اپنا تسلط بغیر چیلنج کے برقرار رکھنا چاہتے تھے، تو وہ اسے پراسرار قرار دے دیتے تھے۔ یعنی فہم سے بالاتر ہونے کا دعویٰ دراصل انسان کو کنٹرول کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا۔ بالکل، نیچے یہ نہیں کہتا کہ انسان سب کچھ جانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عقل سے بالاتر ہونے کا نعرہ عاجزی سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ سوال کرنے والے کو چپ کروانے کے لیے تھا۔ جب آپ کسی نظام کو عقل کے دائرے سے باہر کر دیں تو آپ اسے ہر قسم کے احتساب سے بچا لیتے ہیں۔ 100%۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیزوں پر ضرب لگاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نیچے کی اس دلیل کو مان لیں کہ انسان کو اندھے عقیدے پر مجبور کیا گیا ہے تو پھر ایک بہت خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل، میرا مطلب ہے کہ اگر یہ نظام کسی خالق نے بنایا ہے تو اس خالق کی دیانتداری کے بارے میں نیچے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ وہ اپنی مرضی اتنی مبہم کیوں رکھتا ہے؟ ہاں، یہ کتاب کے آفرزم 91 کا مرکزی حصہ ہے۔ نیچے یہاں خدا کی دیانتداری پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ سیدھا خالق کی نیت پر بات کر رہے ہیں؟ جی، وہ پوچھتا ہے کہ اگر خدا قادر مطلق اور علیم ہے تو اس نے اپنی مرضی اور سچائی کو انسانوں کے لیے اتنا مبہم کیوں رکھا؟ ہزاروں سال سے لوگ تذبذب اور شک میں مبتلا ہیں۔ بات تو واقعی سوچنے والی ہے کہ ایک ہی خدا کے ماننے والے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اصل پیغام کیا تھا؟ بالکل، نیچے یہی کہتا ہے کہ کیا خدا کے پاس اتنی ذہانت یا فصاحت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات واضح طور پر سمجھا سکتا؟ اگر کوئی اتنی طاقتور ہستی پیغام دینا چاہے تو وہ تو پوری انسانیت کو ایک ہی دفعہ میں واضح سمجھ آ جانا چاہیے نا؟ یہی تو، نیچے کے مطابق اگر کوئی خدا واقعی موجود ہے اور وہ انسانوں کو سچائی کی تلاش میں اس طرح تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو ایک باشعور انسان کو اس چھپے ہوئے خدا پر غصے کے بجائے ترس آنا چاہیے۔ ترس آنا چاہیے؟ ہاں، کیونکہ اگر وہ سچائی جانتا ہے اور پھر بھی انسانوں کو اس الجھن میں مبتلا رکھتا ہے تو یا تو وہ ظالم ہے یا پھر اس کے پاس قابلیت ہی نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک استاد کی مثال لے سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی استاد امتحان میں ایسا پرچہ دے جس کے سوالات جان بوجھ کر الجھے ہوئے ہوں اور پھر طلبہ کے کنفیوز ہو کر فیل ہونے پر انہیں سخت سزا دے، تو اس سے یہ شک پیدا ہوگا کہ شاید استاد کو خود بھی صحیح جوابات نہیں معلوم یا پھر وہ نفسیاتی طور پر ظالم ہے۔ بالکل، اگر کوئی انسان ایسا کرے تو ہم اسے ظالم کہیں گے، لیکن جب مذہبی نظام یہی بات خدا کے لیے کہتا ہے تو اسے پراسرار حکمت قرار دے کر سوال اٹھانے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی کھلا تضاد ہے، لیکن یہاں ایک بہت باریک فرق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر رک کر غور کریں۔ جی بالکل۔ کیا نیچے براہ راست کائنات کے بنانے والے خدا پر تنقید کر رہا ہے یا وہ دراصل ان انسانی تصورات پر تنقید کر رہا ہے جو انسانوں نے خود خدا کے نام پر گھڑ لیے ہیں؟ ارے، آپ میں اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ پکڑ لیا ہے۔ کیونکہ یہ خدا کی خامی تو نہیں لگتی، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی مذہب کی خامی لگتی ہے۔ بالکل، نیچے دراصل اسی تصوراتی خدا پر تنقید کر رہا ہے جو روایتی مذاہب نے تخلیق کیا ہے۔ اس کا مشہور جملہ ہے ہیومن آل ٹو ہیومن، یعنی انسانی بہت ہی زیادہ انسانی۔ مطلب مذہب کوئی آسمانی شے نہیں ہے؟ نیچے کے مطابق نہیں، یہ انسان کی اپنی ساختہ چیز ہے۔ انسانوں نے اپنی خامیوں اور خوف کے تحت خدا کا تصور گھڑا۔ جب پجاریوں کو معاشرے پر قابو پانا تھا تو انہوں نے جہنم اور گناہ تراش لیے۔ تو جب نیچے خدا کے ابہام پر سوال اٹھاتا ہے تو وہ انسانوں کو ان کا اپنا تضاد دکھا رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ خدا کا ابہام نہیں ہے، یہ انسانی سوچ کا اپنا ابہام ہے جسے آسمان پر پروجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس تمام تفصیلی اور گہری گفتگو کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اگر گناہ ایک پیدا کردہ قید ہے اور شک کو جان بوجھ کر روکا گیا ہے تو کیا ہم اخلاقیات کو مکمل ترک کر دیں؟ ہاں، یہی میرا سوال تھا کہ کیا نیچے اچھائی اور برائی کا فرق ہی ختم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا جواب ایفورزم 103 میں ہے جو پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ نیچے اس کی مثال کیمیا گری یا الکیمی سے دیتا ہے۔ کیمیا گری؟
وہ جس میں لوگ تانبے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے؟ بالکل وہی۔ نیچے کہتا ہے کہ جب ہم کیمیا گری کو مسترد کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نیت خراب تھی یا امیر ہونے کی خواہش بری تھی۔ صحیح، ان کا جذبہ تو سچا تھا، بس طریقہ غلط تھا۔ ہاں، ہم ان کے اصولوں اور بنیادوں کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ سائنسی طور پر غلط تھیں۔ نیچے اس مثال کو اخلاقیات پر لاگو کرتا ہے۔ یعنی موجودہ اخلاقیات کی بنیادیں غلط ہیں؟ جی، نیچے کہتا ہے کہ میں انسانوں کے نیک بننے کی خواہش یا ہمدردی کا انکار نہیں کر رہا۔ وہ جذبے اصلی ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ، جہنم کا خوف اور شک کی ممانعت جیسی بنیادیں غلط ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے کام ضرور ہونے چاہیے، لیکن ان کی وجوہات وہ نہیں ہونی چاہیے جو روایتی طور پر ڈرا کر بتائی جاتی رہی ہیں۔ 100%۔ خوف کی بنیاد پر کی گئی اچھائی کوئی حقیقی اچھائی نہیں ہے۔ ہمیں اخلاقیات کی نئی اور خالص انسانی بنیادیں تلاش کرنی ہوں گی۔ یہ تو ایک ایسا خیال ہے جو واقعی مطالعہ کرنے والوں کو غور و فکر کی ایک بالکل نئی اور روشن راہ دکھاتا ہے۔ ہم اندھے عقیدے کے بجائے شعوری طور پر دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ فکری مقام ہے جہاں نیچے ہمیں ایک مثبت بے چینی کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ ہم سچی بنیادیں تلاش کریں۔ یہ دوسرا حصہ تھا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم طاقت کے جنون، ول ٹو پاور اور انفرادی امتیاز کے بارے میں نیچے کے خیالات جانیں گے۔ کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید علمی ویڈیوز کے لیے ضرور کریں۔ بالکل، اور آج کی گفتگو واقعی بہت اہم ہونے والی ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کوئی شخص اپنی زندگی کی جمع پونجی کسی فلاحی کام کے لیے عطیہ کر دیتا ہے، یا کوئی کسی اجنبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت زبردست کام ہے۔ ہاں نا، بظاہر یہ انتہائی بے غرض اور خالص نیک اعمال لگتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہ ساری نام نہاد نیکیاں، یہ تمام ہمدردی اور قربانی کے جذبات دراصل شعوری یا لاشعوری طور پر صرف اور صرف ایک خفیہ طاقت کے حصول کا طریقہ ہوں؟ یہ واقعی ایک بہت چونکا دینے والا خیال ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ فریڈرک نیچے کی کتاب ڈے بریک یعنی طلوع آفتاب پر مبنی ہماری سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور سچ کہوں تو یہ سب سے اہم اور تہلکہ خیز حصہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پچھلے حصوں کے مقابلے میں یہ والا حصہ انسانی دماغ کے سب سے تاریک کونوں کو چھوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ نیچے کے ان ذرائع کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہماری نام نہاد مروجہ اخلاقیات دراصل پردے کے پیچھے کام کیسے کرتی ہے۔ یعنی وہ کون سے دھاگے ہیں جو ہمیں کٹپتلیوں کی طرح نچا رہے ہیں؟ بالکل۔ ہم انسانی نفسیات کی ان گہرائیوں میں اترنے والے ہیں جن پر بات کرنے سے معاشرہ عموماً گریز کرتا ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا جس پر ہم اچھے یا برے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے پیمانے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ہاں، آج کل تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہر چیز کو صرف فائدے اور نقصان میں تولتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل، اور اس گہرے مطالعے کا نقطہ آغاز ہی یہی ہے کہ ہم اپنی موجودہ اخلاقیات کی ان بنیادوں پر سوال اٹھائیں۔ اگر ہم جدید دور اور خاص طور پر 19ویں صدی کے مادی رجحانات کو دیکھیں تو اخلاقیات بڑی حد تک نظریہ افادیت یعنی یوٹیلیٹی کے تابع ہو چکی ہے۔ یوٹیلیٹی یعنی کتنا فائدہ مند ہے کوئی کام؟ ہاں بالکل، نظریہ افادیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت اچھا یا نیک ہے جو وہ معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو اور کم سے کم نقصان کا باعث بنے۔ اسے ہم افادیت پسندی کہتے ہیں۔ صحیح، لیکن نیچے اس سوچ سے بالکل یعنی ذرا سا بھی متفق نہیں ہے۔ وہ صرف اس جدید افادیت پسندی کو ہی مسترد نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے دور کے دو بہت بڑے فلسفیوں کی اخلاقی بنیادوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، ایمینوئل کانٹ اور آرتھر شوپنہاور۔ تھوڑا رکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیچے کی تنقید کی طرف جائیں، ہمیں کانٹ اور شوپنہاور کے نظریات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھنا ہوگا۔ ضرور۔ کانٹ کی اخلاقیات کا اصل لباب کیا تھا جس پر نیچے کو اتنا زیادہ اعتراض ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، کانٹ کا نظریہ بنیادی طور پر فرض کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا، فرض۔ ہاں، کانٹ کا ماننا تھا کہ انسان کو کوئی بھی نیک کام
اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اسے کوئی مادی فائدہ ہوگا یا اسے کوئی ہمدردی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر کیوں کرنا چاہیے؟ بلکہ اسے وہ کام صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک اخلاقی فرض ہے۔ یعنی فرض کی ادائیگی ایک بالکل خالص ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صحیح، ایک ڈیوٹی کے طور پر۔ اور شوپنہاور، اس کا نظریہ کیا تھا؟ دوسری طرف شوپنہاور کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ اس کے نزدیک سچی اخلاقیات کا واحد سرچشمہ رحم یا دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یعنی کسی کا درد محسوس کرنا۔ بالکل، جب ہم کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں تبھی ہم حقیقی طور پر کوئی نیک کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرف کانٹ کا خالص فرض ہے اور دوسری طرف شوپنہاور کا خالص رحم، لیکن نیچے ان دونوں کو مسترد کرتا ہے؟ جی ہاں، اور بہت سختی سے مسترد کرتا ہے۔ نیچے کے نزدیک یہ دعویٰ کہ انسان شعوری طور پر کسی خالص بے غرض یا مافوق الفطرت اخلاقی ارادے سے کام کر سکتا ہے، بالکل کیمیا گری یعنی الکیمی کی طرح ایک خام خیالی اور غلط مفروضہ ہے۔ ارے واہ، یہ کیمیا گری والی تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ ہاں، وہ اسے اسی طرح دیکھتا ہے، یعنی جس طرح پرانے زمانے کے کیمیا گر یہ سمجھتے تھے کہ وہ گندھک اور پارے جیسی عام دھاتوؤں کو خاص طریقے سے پگھلا کر خالص سونا بنا سکتے ہیں، حالانکہ وہ مادے کی اصل کیمیائی حقیقت کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بالکل اسی طرح ہم انسان اپنی اخلاقیات کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے پیچھے کوئی خالص بے غرض سونا یعنی نیکی موجود ہے، جبکہ حقیقت میں ان اعمال کے پیچھے چھپے ہوئے محرکات کچھ اور ہی قسم کی کچی اور عام دھاتیں ہوتی ہیں۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ اور یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ساری غلط فہمی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ اچھا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے مطابق یہ سب رواج کی اخلاقیات سے شروع ہوتا ہے۔ قدیم ادوار میں جب انسان کو سائنسی اصولوں، موسموں کے بدلنے یا بیماریوں کے پھیلنے کی وجوہات کا علم نہیں تھا تو اس نے خیالی اسباب گھڑ لیے۔ خیالی اسباب مطلب فرضی وجوہات؟ ہاں، فرض کریں ایک قدیم قبیلے میں اچانک قحط پڑ جاتا ہے۔ اب انہیں یہ تو معلوم نہیں کہ بارش کا نظام کیسے کام کرتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یقیناً قبیلے کے کسی فرد نے ہمارے کسی پرانے رواج کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو انہوں نے قدرتی آفت کو کسی کے گناہ سے جوڑ دیا۔ بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ اندیکھی طاقتیں ناراض ہو گئی ہیں اور یہ قحط اسی کی سزا ہے۔ اس نامعلوم اور غیر مرئی سزا کے خوف نے انسانوں کو پرانے رواجوں کی اندھی تقلید پر مجبور کر دیا۔ یعنی ہم نے واقعات کے درمیان ایک ایسا تعلق جوڑ لیا جو حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ بارش کا نہ ہونا ایک قدرتی عمل تھا، لیکن ہم نے اسے کسی کی انفرادی غلطی یا گناہ کا نتیجہ سمجھ لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور نیچے کہتا ہے کہ ہماری آج کی جدید اخلاقیات بھی اسی پرانے خوف اور توہم پرستی کی ایک نئی شکل ہے۔ واقعی؟ آج کا مہذب انسان بھی؟ جی ہاں، جب آج کا کوئی مہذب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ میرا اخلاقی فرض ہے، یا جب وہ اپنے اندر نام نہاد ضمیر کی آواز سنتا ہے، تو اصل میں اس کے پیچھے کوئی الہامی یا آسمانی قوت نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی پرانا لاشعوری خوف ہوتا ہے جو صدیوں سے ہمارے رواجوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے دماغ میں ایک پروفٹ لاس اسپریڈ شیٹ یعنی نفع اور نقصان کا کھاتا چل رہا ہو۔ ہاں، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ ہم ہر وقت معاشرتی دباؤ کے تحت یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ کس عمل سے ہمیں معاشرے میں فائدہ ہوگا، لوگ ہماری تعریف کریں گے، اور کس عمل سے ہمیں تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا یا ہمیں تنہا کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہمیں سارے سماجی حساب کتاب اور خوف کو ڈھانپنے کے لیے اس پر خالص نیکی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ہم اپنے اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی خود غرضی کو تسلیم کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم اسے خوبصورت اخلاقی الفاظ کا لبادہ پہنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات کو مان لیں، اگر ہر چیز کو صرف اسی افادیت اور فائدے کے ترازو میں تولا جا رہا ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ فرض کریں کہ ایک انسان ہے جس نے اس پروفٹ لاس اسپریڈ شیٹ میں سب کچھ جیت لیا ہے۔ اس نے معاشرے میں عزت بھی کما لی، وہ محفوظ بھی ہے، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور وسائل بھی ہیں۔ منطقی طور پر اسے اب بالکل پرسکون ہو جانا چاہیے۔ اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان پھر بھی بے چین رہتا ہے۔
وہ کون سا اصل محرک ہے جو انسان کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں نیچے انسانی نفسیات کی سب سے تاریک اور سب سے طاقتور حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، اور وہ ہے طاقت کا جنون، جسے وہ دی ڈیمن آف پاور کہتا ہے۔ طاقت کا جنون؟ ہاں، نیچے کے نزدیک افادیت، آرام یا محض جسمانی بقا انسان کی آخری منزل کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ آپ نے کہا، فرض کریں کہ ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے، اسے بہترین صحت، لذیذ ترین کھانا، پرتعیش گھر اور ہر طرح کی تفریح میسر ہو، پھر بھی وہ اداس، بے چین اور ناخوش ہی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی طاقت کی بھوک نہ مٹ جائے۔ وہ کتاب میں مارٹن لوتھر کی ایک مشہور نظم کا حوالہ دیتا ہے۔ اس نظم کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر زندگی میں ہماری جان، مال، عزت اور خاندان سب کچھ بھی لٹ جائے، تب بھی ہمارا رائخ یعنی ہماری حکمرانی یا طاقت ہر حال میں ہمارے پاس رہنی چاہیے۔ ارے واہ! یعنی انسان سب کچھ کھونے کو تیار ہے لیکن اپنی بالادستی کھونے کو تیار نہیں۔ بالکل، یہ طاقت کا حصول ہی انسان کا سب سے بنیادی اور طاقتور محرک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ویڈیو گیم کی مثال لی جائے۔ کس طرح؟ دیکھیں نا، جب ہم کوئی نئی ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر اچانک ہمیں چیٹ کوڈز مل جائیں اور ہمارے پاس لامحدود وسائل، لامحدود جان اور بے پناہ طاقت آ جائے تو ہم کچھ منٹ تو بہت لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہو گئے۔ صحیح۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت جلد اس گیم سے بور ہو جاتے ہیں اور اسے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی چیلنج نہیں رہتا۔ انسان کو کچھ فتح کرنے کے لیے، کسی مزاحمت کو توڑ کر اس پر اپنا کنٹرول اور طاقت ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ تو اس سب کا ہماری اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ نام نہاد بے غرض نیکیاں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ بھی اسی طاقت کے جنون کا حصہ ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو نیچے کا جواب واضح ہے۔ ہاں، بالکل۔ یہ صرف دنیاوی، سیاسی یا جسمانی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ گہری نفسیاتی بالادستی ہے۔ نفسیاتی بالادستی؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جب ہم کسی غریب پر رحم کھاتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم بظاہر تو اسے شوپنہاور کا رحم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص سے برتر ہیں۔ اچھا، ہم برتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، ہم اس کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر انحصار کرتا ہے۔ یہ رحم دراصل ہماری اپنی طاقت کا ایک لطیف اور نرم اظہار ہے۔ اوہ، یہ تو آخری پریشان کن ہے۔ تو کیا جو لوگ دوسروں پر رحم نہیں کرتے بلکہ خود کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ میرا مطلب ہے قدیم ادوار کے ان راہبوں، سادھوؤں یا تارک الدنیا افراد کو دیکھیں جو غاروں میں چلے جاتے تھے، سخت فاقہ کشی کرتے تھے اور جسمانی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ بظاہر تو وہ ہر قسم کی طاقت کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ نیتشے کی نفسیاتی بصیرت کا ایک شاہکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خود کو اذیت دیتے ہیں، وہ بھی دراصل طاقت کے اسی جنون کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تو اپنے ہی جسم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی تو بات ہے۔ جب وہ اپنی ہی بھوک، پیاس اور جسمانی خواہشات پر قابو پاتے ہیں تو وہ کسی اور پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی ذات پر اپنی طاقت ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کو ایک محکوم غلام بنا لیتے ہیں اور ان کا ارادہ ایک ظالم حکمران بن جاتا ہے۔ اف، یہ تو ایک اندرونی جنگ ہے۔ ہاں، نیتشے ان 6 طریقوں کا بہت تفصیلی ذکر کرتا ہے جن کے ذریعے انسان اپنی ان طاقتور اندرونی جبلتوں اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تمام طریقے دراصل طاقت کے ہی مختلف کھیل ہیں۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یہ کون سے 6 طریقے ہیں جن سے ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ذرا ان کی تفصیل بتائیں، کیونکہ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ہم آج بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ طریقے استعمال کرتے ہوں گے۔ بالکل کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ مکمل پرہیز کا ہے۔ مکمل پرہیز؟ ہاں، جب انسان اپنی کسی شدید جبلت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے
تو وہ ان تمام مواقع اور حالات سے ہی کٹ جاتا ہے جو اس خواہش کو ابھار سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص غار میں جا کر بیٹھ جائے تاکہ وہ دنیا کی کسی کشش کا سامنا ہی نہ کرے۔ آنکھوں سے دور تو دماغ سے دور۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ ایک سخت قسم کی باقاعدگی یا شیڈیول ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنے سخت اور مشینی معمولات میں جکڑ لیتا ہے کہ اس کی جبلت کے پاس سر اٹھانے کا وقت ہی نہیں بچتا۔ اچھا، یعنی وہ ہر کام گھڑی دیکھ کر کرتا ہے۔ بالکل، اور اسے لگتا ہے کہ وہ بہت منظم اور نیک ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی فطرت کو کچل کر اس پر اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ہی بنائے ہوئے شیڈیول کا قیدی بن کر اسے اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک عجیب سی خود فریبی ہے۔ اور تیسرا طریقہ؟ تیسرا طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں انسان اپنی جبلت کو دبانے کے بجائے اس کی اس قدر بے تحاشا تسکین کرتا ہے کہ بالآخر اسے اس سے گھن یا کراہت آنے لگتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو اتنا میٹھا کھلا دیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے میٹھے سے نفرت کرنے لگے۔ بالکل۔ اور چوتھا طریقہ کسی خیال کو کسی شدید تکلیف یا خوف کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر کسی فطری انسانی خواہش یا گناہ کے خیال کو جہنم کی آگ، دردناک عذاب یا معاشرتی رسوائی کے تصور سے اتنی مضبوطی سے جوڑ دینا کہ انسان وہ کام کرنے کا سوچے بھی تو اس کا دماغ خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ چوتھا طریقہ تو تاریخ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ہم نے صدیوں تک لوگوں کو اخلاقی بنانے کے لیے اسی خوف کا سہارا لیا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اور باقی دو طریقے کون سے ہیں؟ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی بہت ہی مشکل، پیچیدہ اور تھکا دینے والا کام اپنے ذمے لے لیتا ہے تاکہ مصروف رہے؟ ہاں، وہ خود کو کسی ایسے کام میں اس قدر غرق کر دیتا ہے کہ اس کی تمام تر جسمانی اور ذہنی توانائیاں وہیں خرچ ہو جاتی ہیں اور ان چھپی ہوئی جبلتوں کے لیے کوئی توانائی بچتی ہی نہیں۔ صحیح، اسے تھکاوٹ سے مار دینا۔ اور آخری طریقہ؟ اور چھٹا طریقہ جو سب سے زیادہ افسوسناک ہے، وہ خود کو جسمانی یا نفسیاتی طور پر کمزور کرنا یا بیمار کر لینا ہے۔ جب جسم ہی انتہائی کمزور ہو جائے گا تو فطری خواہشات خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ کمال ہے۔ تو جب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ضبط نفس کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے اپنی بری خواہشات کو مار دیا ہے اور ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، تو تب بھی دراصل ہمارے اندر کا وہ طاقت کا بھوکا جنون ہی ہم سے کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم خود ہی اپنے ظالم حکمران بن جاتے ہیں اور خود ہی اپنی رعایا بن جاتے ہیں۔ یہاں صورتحال واقعی دلچسپ اور کچھ حد تک خوفناک ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طاقت کا یہ جنون ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے تو دنیا کے مختلف معاشروں نے اسے سنبھالا کیسے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کتاب کے فراہم کردہ ذرائع میں نیچے نے قدیم یونانیوں اور جرمنوں کا بڑا واضح اور تقابلی جائزہ لیا ہے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان دونوں ثقافتوں نے اس طاقت کے جنون کا کیا کیا۔ یہ اس تفصیلی جائزے کا ایک نہایت اہم اور مرکزی حصہ ہے۔ نیتشے جرمن قوم کی مروجہ اخلاقیات اور قدیم یونانیوں کی اخلاقیات کا موازنہ کر کے دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ہی انسانی جبلت ثقافتوں میں مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جرمن اور یونانی، تو جرمنوں کا کیا طریقہ تھا؟ وہ جرمنوں کی اطاعت یا فرما برداری کی عادت پر سخت ترین تنقید کرتا ہے۔ جرمن ثقافت میں اور خاص طور پر جیسا کہ ہم نے کانٹ کے فرض اور مارٹن لوتھر کے نظریات میں دیکھا، بغیر سوچے سمجھے حکم ماننے کو ایک مثالی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑی ہستی، ریاست، ادارے یا نظریے کے سامنے مکمل طور پر مٹا دینے کو سب سے بڑی فضیلت اور نیکی قرار دیا جاتا ہے۔ ایک جرمن ماڈل کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو ایک بڑے نظام کا حصہ بن جائے اور بلا چوں چراں اطاعت کرے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو ایک بہت بڑی فیکٹری کی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ بنا دیا جائے، اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی تخلیق اور کوئی انفرادیت باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے یہ انسان کو نفسیاتی طور پر کچل دینے والا ماڈل ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے مقابلے میں وہ قدیم یونانیوں کے ماڈل کو کیوں بہتر سمجھتا ہے؟ یونانیوں میں ایسا کیا خاص تھا؟ یونانیوں کی اخلاقیات کی بنیاد اطاعت پر نہیں تھی، بلکہ انفرادی امتیاز پر تھی۔ انفرادی امتیاز یعنی پرسنل ڈسٹنکشن؟
ہاں، قدیم یونانیوں کے نزدیک اندھی تقلید کوئی خوبی نہیں تھی، بلکہ یہ غلاموں کی صفت تھی۔ ان کے ہیرو وہ نہیں ہوتے تھے جو خاموشی سے قطار میں سر جھکائے کھڑے رہیں، بلکہ ان کے ہیرو اوڈیسیس جیسے ہوتے تھے۔ اچھا، جو خود کو ثابت کرتے تھے؟ بالکل، ایسے افراد جن میں ذاتی برتری حاصل کرنے کا شدید جذبہ ہو، جو ہر مقابلے میں سبقت لے جانا چاہتے ہوں اور جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو دوسروں سے ممتاز کر سکیں۔ یونانی اپنی طاقت کے جنون کو چھپاتے نہیں تھے، اسے گناہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس جنون کو ایک تعمیری شکل دیتے تھے۔ کس طرح؟ وہ اسے کھیلوں، فنون، فلسفے اور جنگوں میں فضیلت اور برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی فطری توانائیوں کو دباتے نہیں تھے، بلکہ انہیں ابھارتے تھے۔ یہ بات بہت معقول لگتی ہے۔ جب انسان صرف اطاعت کرتا ہے تو اس کے اندر چھپے ہوئے امکانات دب کر رہ جاتے ہیں، جبکہ یونانی ماڈل انسان کی تخلیقی صلاحیتوں اور اس کی فطری طاقت کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیوچے اس یونانی ماڈل کا کوئی اندھا مداح نہیں تھا۔ ہمیں بالکل غیر جانبدار رہتے ہوئے اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ یونانی طرز زندگی کے خطرات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ وہ خطرات کیا تھے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس انفرادی امتیاز کا ایک نہایت تاریک اور ظالمانہ پہلو بھی تھا۔ وہ کیسے؟ چونکہ یونانی معاشرے میں ہر ایک کو صرف اور صرف دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی دھن سوار تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اقتدار کی یہ کشمکش بعض اوقات انتہائی بے رحم شکل اختیار کر لیتی تھی۔ ہاں، یعنی کوئی اصول نہیں بچتا ہوگا۔ بالکل، ہر یونانی اشرافیہ کے دل میں ہمیشہ یہ خفیہ اور سفاکانہ خواہش مچلتی رہتی تھی کہ وہ باقی سب کو ہرا کر، سب پر غلبہ پا کر ایک مطلق العنان حکمران بن جائے۔ ان کے لیے جمہوریت، انصاف یا برابری کوئی آفاقی اصول نہیں تھے، بلکہ وہ محض عارضی سمجھوتے ہوتے تھے۔ تو جب بھی کسی ایک شخص کو موقع ملتا، وہ باقی سب کو کچل کر اکیلا حکمران بننے کی کوشش کرتا؟ جی، تو یہ انفرادیت اور طاقت کا ایک بے رحم اور خود غرضانہ پہلو تھا، جو یونانی ریاستوں کو ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رکھتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے۔ اگر ہم قدیم یونانیوں کی طرح انفرادی امتیاز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم اتنے خود غرض اور شفاق ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک ظالم، مطلق العنان حکمران بننے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اگر ہم جرمن اخلاقیات کی طرح اطاعت کو اپنا لیتے ہیں تو ہم ایک بے جان اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری مشینی پرزہ بن جاتے ہیں۔ تو کیا جدید انسان کے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ موجود ہے؟ کیا ہم اندھی تقلید کی غلامی اور ظالمانہ انفرادیت کے درمیان کوئی توازن قائم کر سکتے ہیں؟ یہی وہ پیچیدہ مقام ہے جہاں نیچے دراصل ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کوئی پیر فقیر یا روایتی فلسفی نہیں ہے جو ہمیں ایک تیار شدہ اخلاقی ضابطہ یا فارمولا پکڑا دے کہ لو بھائی آج سے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ صحیح۔ اس کتاب اور اس کے نظریات کا اصل مقصد ہمیں ان دو انتہائی خطرناک راستوں کے درمیان کھڑا کر کے ہمارے مروجہ عقائد کا آئینہ دکھانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہماری ہر نام نہاد نیکی، ہر قربانی اور ہر اخلاقی اصول کے پیچھے دراصل افادیت اور طاقت کے حصول کی وہی پرانی جنگ چل رہی ہے، تب تک ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب تک ہم اپنے خیالی اسباب کو سچ مانتے رہیں گے، ہم اندیکھے جال میں الجھے رہیں گے۔ بالکل درست۔ تو ہم اس سارے گہرے مطالعے کا خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ نیچے کی کتاب ڈے بریک ہمیں ایک بہت ہی کڑوی لیکن نہایت ضروری حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ اخلاقیات کوئی آسمان سے اتری ہوئی غیر مرئی، الہامی یا مافوق الفطرت شے نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ہمارے انسانی جسم، ہماری جسمانی حرکات، ہمارے اعصابی نظام، معاشرے کی طاقت کی حرکیات اور صدیوں پرانے رسم و رواج کا ایک انتہائی پیچیدہ جال ہے۔ صحیح۔ وہ جذبات جنہیں ہم بہت مقدس سمجھتے ہیں، ان کی جڑیں دراصل ہماری مادی اور نفسیاتی ضروریات میں گہرائی تک پیوست ہیں۔ ہم جس چیز کو نیکی کہتے ہیں وہ اکثر اوقات معاشرے کا خوف یا پھر طاقت اور بالادستی کے حصول کی ایک پوشیدہ حکمت عملی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم اس علم کی اہمیت پر بات کریں کہ اس سارے تجزیے سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟
تو افادیت یہ ہے کہ جب انسان اپنی روایتی اخلاقیات کے پیچھے چھپے ان اصل محرکات کو پہچان لیتا ہے، جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ اخلاقی اصول سمجھتا تھا وہ محض تاریخ کے حادثات اور طاقت کے کھیل ہیں، تو وہ اندھی تقلید کے اس بھاری بوجھ سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! وہ معاشرے کے بنائے ہوئے فرسودہ اخلاقی خاطوں پر زندگی گزارنے کے بجائے چیزوں کو ان کی اصل اور ننگی حالت میں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ ایک حقیقی مفکر بن سکتا ہے جو اپنے اقدار کا خود فیصلہ کرے، نہ کہ معاشرے کی بھیڑ چال کا حصہ بنے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری اخلاقیات ایک کیمیاگری کی طرح ہے۔ ہم پتھروں کو سونا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس حقیقت کو سمجھے بغیر کہ وہ پتھر دراصل کیا ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کے بعد وہ منافع اور نقصان کا کھاتا، وہ طاقت کے حصول کی ویڈیو گیم، جبلتوں کو دبانے کے وہ 6 طریقے، اور اطاعت بامقابلہ انفرادیت کی وہ تاریخی کشمکش، سب مل کر ایک ایسے انسان کی تصویر بناتے ہیں جو خود اپنے ہی بنائے ہوئے وہموں کے جال میں قید ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک حتمی اور بہت ہی اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہماری پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کون سا سوال؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ اگر ہمارے تمام نام نہاد شعوری ارادے محض ایک وہم ہے اور ہمارے تمام اعمال چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ لگیں دراصل ہمارے اندر موجود اندیکھی جبلتوں کے درمیان طاقت کی کشمکش کا نتیجہ ہے، تو کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں؟ یہ تو آزاد مرضی پر سوال ہے۔ بالکل۔ کیا انسان کے پاس واقعی کوئی آزاد مرضی ہے، یا جسے ہم خود مختاری یا آزادی کہتے ہیں وہ بھی طاقت کے جنون کا پیدا کردہ ایک اور خوبصورت فریب ہی تو نہیں؟ کیا ہم صرف یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے مالک ہیں، جبکہ اصل میں ڈوریاں ہماری حیاتیاتی جبلتیں ہلا رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا زبردست اور غور طلب سوال ہے جس کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم اس سوال کو سوچنے کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں تاکہ ہم سب اس پر خود غور کر سکیں۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس علم اور دریافت کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے سب کا بہت شکریہ۔ مزید ایسے ہی تفصیلی جائزوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔